ویلکم بیک ٹو دا مارکیٹ شو. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر نسیم خان اور جان پور صاحب سے انرجی کرائسس کے بارے میں اور اس کے سلوشن کے بارے میں. نسیم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تو گورنمنٹ نے بہت ساری کانفرنسز کی, پاکستان رینیویبل انرجی کانفرنس ہوئی, پاکستان انرجی کانفرنس ہوئی, آپ اس کو کتنا مثبت سمجھتے ہیں؟ ہمیں کنٹینیوسلی اگلے 10 سال تک بھی ایفرٹ ڈالتے رہیں تو ہم اس وقت کی امریکہ کی انرجی کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے. امریکہ ایک سال میں 10,000 ہزار میگا واٹ, چائنا ایک سال میں 10,000 ہزار میگا واٹ ونڈ انرجی پہ لگا رہے. صرف ہماری تو ٹوٹل کیپیسٹی 20,000 میگا واٹ ہے. وی ہیو ٹو ورک کنٹینیو ٹو کنونس پیپل ٹو کم ان ٹو دس ایریا, ویدر اٹس گورنمنٹ ویدر اٹس پرائیویٹ سیکٹر. ایفرٹ اس قسم کے ریکوائرڈ ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے. سال میں 1-2 نہیں, ہر مہینے ہونا چاہیے, جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے. پہلے نہیں ہوتی تھی, اب ایک مہینے میں 2 کانفرنسز ہوتی ہیں. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو حکومت کو ہی کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. Talking about government, USA and government had some pact in 2010 November to put some wind farms. What do you think about that? Would USA really help us? Because in Turkol project, World Bank refused us giving a few loans, although it gave loan to South African country. Well, I think that everybody who knows the situation in Pakistan, I think most real observers, most real experts in the field follow the course that it is preferable for Pakistan in its present social economic situation to concentrate on indigenous production. True. Any sale, as I mentioned previously, any sale of wind turbine projects as such is a risky business, both for the outside investor, for the project group that's coming from outside, for the internal group. It has to be a national, local development, indigenous production. I think we should not depend on other countries, in other no, words. I think it's a policy which will continue in this, promises this, discussions this, meetings that, offerings of friendship, donations on the one hand, discussions. It's going to merely postpone the time frame involved. I think it's a running after a mirage. So if we run after this mirage, we're only going to fail and we're only going to face disappointment. Let's put it this way. I think the risks of failure are greater unless we go decisively for an indigenous production of components and assembly of these locally produced components, combined with the know-how, which will result in a very vigorous potential export market. Export market, talking about that, how attractive is renewable energy sector of Pakistan to foreign investors? I would not say it's attractive. Okay. I would not say it's attractive. I think there are too many complications involved. There is always a risk that a serious producer, investor, could be possibly undercut by a non-serious producer or investor with a possibly less reliable product. You can see this in many forms of renewable energy equipment that are already being sold in Pakistan. Pakistan does not possess at this time a sufficient market for serious investors who are interested in a long-term involvement in Pakistan of serious, good, reliable, quality products. What is the need of the time to be done to attract foreign investment? What should we do? By you yourselves starting work in a serious manner, and then when you are self-able to start doing something, then forming relationships with good, reliable, solid, either component suppliers or other forms of cooperation, international or national or whatever. In other words, one cooperates with people who are already starting in the business and who can help further increment their production. This is the way it is. If you just say, yes, well, we'd like a project, you are not in reality taken seriously. Because renewable energy is a field where it is a seller's market. This means that unless you have a favorable relationship due to yourself being a person with some expertise in the field,
In other words, you have to have some expertise in the field before you can, in reality, form a good relationship with an outside investor or cooperation partner. پاکستان کی اندرونی بات کریں تو AEDB کتنا کام کر رہا ہے رینیویبل انرجی؟ دیکھیے انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ہر موقع کے اوپر حکومت کی جو ایک پرائرٹیز تھیں انفارچونیٹلی بیکاز آف دی ڈیولپمنٹ کاسٹ کی کٹ کی وجہ سے ان کے کوئی ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ملے ہوئے، تو وہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں میگا پروجیکٹس اور پالیسی میکنگ دے ہیو ڈن دیئر جاب. اب آج کل کیا ہے کہ ونڈ انرجی کی جو انشاءاللہ پہلا پروجیکٹ آ جائے گا، جب پہلا پروجیکٹ آ جائے گا تو جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. چھوٹی آرگنائزیشن کے یہ پرابلمس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر خاص طور پہ. آپ نے ونڈ انرجی کی بات کی. ناظرین، ونڈ انرجی صرف بجلی کی پیداوار میں نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں کام آ سکتی ہے. ہمدرد یونیورسٹی نے ہی ایک پروپوزل دیا ہے جو کہ ہم آپ کو سلائیڈز کی صورت میں دکھاتے ہیں اور ڈاکٹر نسیم خان صاحب اس کی ایکسپلینیشن دیں گے کہ آخر وہ ہے کیا اور ونڈ انرجی کس طرح سے اور کام آ سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلائیڈز. دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اب کراچی میں پانی کا کرائسس آنے والا ہے. کراچی نہیں، پورے پاکستان میں آنا ہے. بگلیہار ڈیم کے بعد تو ڈیفینیٹ اور بھی جب اور بھی دوسری جگہ سے پانی رکنا شروع ہو جائے گا تو بڑے سیریس پرابلم آ جائیں گے. پورے دنیا میں پورے پاکستان کی ناردرن سائڈ پہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ان سب کو پانی کی ضرورت ہے. پانی کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہوتی ہے وہ کم از کم 45 گیلنز ہوتی ہے ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے. اب ہمیں آلریڈی 25 گیلن پر پرسن مل رہا ہے پر ڈے، which is low. Already we are already stressed. کراچی کے لیے ہمیں آلریڈی 200 ملین گیلنز کی شارٹیج موجود ہے. اب اس کو کیسے آج ملے، آج کیسے لیں؟ ہمیں سمندر کی طرف دیکھنا ہے. تو ہم نے جو کانسیپٹ دیا ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ دریا کا پانی ملے گا ابھی ہمیں، نہ ہمیں کوئی اور ویدر پیٹرن کی وجہ سے جو مزید رین ملے گی، نہ برف آئے گا. تو یہ گلوبل چینج کی وجہ سے ہمیں پانی کا مسلسل درآمد جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو آمد جو کم ہو جائے گی، ہمیں دریا کی جگہ سمندر کی طرف دیکھنا ہے. بہت سارے ممالک کر بھی رہے ہیں، بہت سارے ممالک کریں. ہمیں دیکھنا ہے سستا، جی ہمیں دیکھنا ہے سستا سولوشن. اس کے لیے ہمدرد یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہم نے ایک ماڈل، کانسیپچول ماڈل دیکھا ہے، ڈیولپ کیا ہے جو ونڈ انرجی بیسڈ ہے. ہم جو چاہ رہے ہیں ونڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی، بنے گی. جیسے ہی بنے گی تو لو کاسٹ پہ وہ آ جائے گا. جو کرائسس آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے. یونیورسٹی سے کام ہوتا ہے 10 سال پہلے کی چیز سوچنا. ہم نے یونیورسٹی کے اندر 10 سال پہلے کی چیز سوچ لی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرائسس کا سولوشن جو ہے، اس سولوشن کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک پروویژن آف فریش واٹر فرام سی واٹر کا پلان کریں. اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے انرجی. وہ انرجی جو ہے وہ ہمیں پورے کے پورے بلوچستان کے کوسٹل بیلٹ پہ اور کراچی کے کوسٹل بیلٹ پہ، پورے سندھ کی کوسٹل بیلٹ پہ ملتی ہے. اور اس ونڈ انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بجائے اس کے کچھ اور کریں، ہم پانی کو پروڈیوس کر لیں. نمکین پانی کو میٹھا کرنے کے لیے یا سولر انرجی استعمال ہوگی، یا ڈیزل انرجی استعمال ہوگی، یا کوئی اور چیز استعمال ہوگی. ہم نے ونڈ انرجی کو پرپوز کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو سائٹ پہ موجود ہے. اچھا، ہوا بھی موجود ہوتی ہے، پانی بھی موجود ہے. یہ جو سامنے جو فگر نظر آ رہی ہے یہ کراچی کے بالکل ساحل کے اوپر ہاکس بے کے پیچھے پوری ایک پہاڑی ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ونڈ انرجی سے اس پوری پہاڑی کے اوپر پانی نمکین لے آئیں گے اوپر پمپ کر کے. پانی پمپ بھی ونڈ انرجی سے ہوگا اور ریورس آسموسس بھی ونڈ انرجی سے ہوگا. تو وداؤٹ اینی کاسٹ، انرجی کاسٹ، تو وہ ہمیں سولوشن مل جائے گا اور پورے کراچی کو پینے کا پانی مل سکتا ہے. نہ صرف کراچی کو، جب ایک پمپنگ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو اور آگے حیدرآباد کے آگے بھی پمپ کر کے ایگزسٹنگ ریور واٹر کے ساتھ مکس کر کے نیچے فلو کریں گے، تاکہ اور جو لوگ ذہن میں جو ہوتا ہے کہ جناب دریا کا پانی ہونا چاہیے، وہ دریا کا پانی بھی آ جائے گا. یہ ایک چیز ہے جو یونیورسٹی سے کام ہوتا ہے، فیوچر میں سوچنا، فیوچر کے متعلق دیکھنا، سولوشنز پروپوز کرنا، ہائپوتھیسس پیش کرنا. پھر انڈسٹریلسٹ آتے ہیں، وینچرسٹ آتے ہیں اس ایریے میں. ہم چاہیں گے وینچرسٹ اس ایریے میں آئیں، اس کو دیکھیں، اس کو ایویلیویٹ کریں. آلریڈی ونڈ سے ڈیسیلینیشن ہو رہی ہے، نمکین پانی کو میٹھا کیا جاتا